बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सीमा किरण और आप देख रहे हैं हुंजा न्यूज़। नाज़रीन, किसी भी माशरे को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए माशरती सतह पर कुछ ऐसे ओहदों का तयन किया जाता है जो कि कबीलों और कौमों की रहनुमाई करता है। ऐसे ही नंबरदारी का निज़ाम भी हुंजा के अंदर एक पॉपुलर एक ओहदा है, या फिर आप मनसब कह लें। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि यंग एंड पैशनेट एक हमारे साथ नंबरदार मौजूद है, जो कि हुंजा की तारीख़ में मेरे ख़्याल से यंगेस्ट नंबरदार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीज़ अली साहब। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ अली साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। अज़ीज़ अली साहब, सबसे पहले मैं नंबरदारी के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि नंबरदारी में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हुंजा न्यूज़ का, आपने मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी कि यंगेस्ट नंबरदार होने की हैसियत से आज लोगों से गुफ्तगू नशीं होने का एक मौका दिया। आपको बखूबी इल्म है कि नंबरदारी का तारीख़ बहुत पुराना है। जैसे बरसग़ीर में जब ब्रिटिश ने इन्वेजन की थी, उससे पहले से हमारे हुंजा में नंबरदारी का निज़ाम चलता आ रहा है। उस दौर में नंबरदार को एज़ उयुम के नाम से जाना जाता था, और नंबरदार एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कबीले का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जब कभी भी कोई दरबार लगता या कोई इशू होता तो एक्चुअली नंबरदार वो ज़िम्मेदार आदमी होते जो उस कबीले के इशू को दरबार तक या उस दौर के बादशाह तक पहुंचाते थे। अब इसी तरह चूँकि जैसे जैसे बरसग़ीर में ब्रिटिश का इन्वेजन ख़त्म हुआ, फिर इसी उयुम के कंसेप्ट को इन लोगों ने कहा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक कंसेप्ट है, इसलिए कि लोगों को सिविलाइज रखने के लिए या लोगों के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनके डोर स्टेप पे हल करने के लिए एक बेहतरीन निज़ाम समझते हुए इन लोगों ने उस उयुम के कंसेप्ट को नंबरदारी में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास एक नंबरदार होता है हर कबीले का, और उस नंबरदार के कई ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें मैं अगर गिनता जाऊँ तो अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन में नंबरदार का बड़ा किरदार होता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एक पोजीशन है। इस पोजीशन का मेन मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिसीजंस लेंगे वो आम अवामुन्नास तक पहुंचाना और अवामुन्नास के मसाइल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक ले जाना, यानी ये नंबरदार का एक जनरल रोल है। बाकी रिवायती तौर पे हमारे पास जिरगे होते हैं, पानी का तकसीम है, फिर इसी तरह जो छोटे मोटे कम्प्लेक्स इशूज़ हैं, जो घरेलू मसले हैं, उन सब में एक नंबरदार का किरदार होता है। अच्छा, इसके अलावा रवायात को बरकरार रखने का में भी उनका बहुत अहम हिस्सा होता है, अहम रोल होता है। तो आप हुंजा के रवायात को बरकरार रखने में और जनरेशन टू जनरेशन को ट्रांसफ़र करने में क्या किरदार है? इसमें चूँकि जैसे मैंने कहा कि पहले उयुम से ये जाना जाता था, हमारा पानी का जो निज़ाम है उसकी तकसीम का एक ख़ास तरीक़ा है। वो एक नंबरदार के पास वो तमाम नॉलेज होता है कि इस पानी का तकसीम का निज़ाम क्या है, उसको वो जनरेशन्स तक बरकरार रखता है। क्योंकि देखें हमारे पास गिनानी जैसे अच्छे फेस्टिवल्स भी आते हैं, ज़ाहिर बात है बोफाऊ भी है, मतलब ये तमाम फेस्टिवल्स को रिवाइव रखना एक नंबरदार का अहम उसमें रोल होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई इशू अगर माशरे में है तो उसको टेबल टॉक के ज़रिए से डोर स्टेप पे विदाउट आपके रिसोर्सेज ज़ाया किए और हमारे रिवायात और कस्टम्स को देखते हुए आपकी फैसला साजी होती है उस पर्टिकुलर इशू पे, ये एक नंबरदार का एक अहम किरदार यहाँ पर होता है। और रिवायात के हवाले से जैसा आपने कहा कि तारीख़ी तौर पे हुंजा जब स्टेट था उस वक्त उयुम का किरदार ये होता था कि वो वाक़तन जो अवाम उन्नास थे उनसे मालिया जमा करते थे। निज़ाम आपाशी का जो निज़ाम है उसको बरकरार रखने में उसका अहम किरदार अपना रोल अदा करते थे, और साथ ही साथ जो लोगों के इंडिजिनस जो इश्यूज़ हैं, जो कम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, अगर वो उनसे हल नहीं होते तो वो बादशाह के पास लेके जाते थे, दरबार में उनकी एडवोकेसी होता था। अब इन्हीं चीज़ों को आज अगर कोई निज़ाम ज़िंदा रख रहा है तो वो नंबरदारी निज़ाम है, क्योंकि ये सारा नॉलेज जो है वो हर नंबरदार के पास है। मसलन
جہاں ہمارے آبا و اجداد نے پہاڑوں کو کاٹ کے واٹر چینلز بنائے ہیں، جس میں ہمارا جو کردار جو ہے، جتنے بھی ہماری ایریگیشن سسٹم ہے، اس کا دار و مدار انہی واٹر چینلز پہ ہے۔ ان واٹر چینلز کو بند کرنے کا، کھولنے کا خاص نظام ہے۔ اس نظام کو برقرار رکھنا، اگر اس نظام کو برقرار نہ رکھا جائے تو ظاہری بات ہے قبیلوں کے آپس میں بھی لڑائیاں ہوں گی۔ تو یہ واحد نمبردار کے پاس اس کا نالج ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائم پہ کون سا چینل جو ہے آپ نے اوپن رکھنا ہے، جہاں سے وہ پانی اس قبیلے کو دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح رسم و رواج میں یہ بھی دیکھیں کہ کیونکہ دن بھی ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی واٹر سورسز ہیں پرانے دور میں، وہ میں تو ان کو داد دیتا ہوں کہ اس دور میں جب اتنا نالج نہیں تھا، اتنا ٹیکنالوجی نہیں تھا، ہمارے آبا و اجداد نے ایسا سسٹم بنایا کہ جو ایک ہی واٹر سورس ہے اس سے پورے سینٹرل ہنزا کو انہوں نے آباد کیا۔ جو آج ہم ماڈرن ہنزا دیکھ رہے ہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے انسسٹرز کو، جنہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے یہ واٹر چینلز بنائے ہیں۔ اور ان واٹر چینلز کے اندر انہوں نے وہ نظام بھی ہمیں دیا ہے کہ جس نظام کے تحت ہم پانی کی ایکول تقسیم، ایکول ریسورسز کی تقسیم کیسے کریں، اس کا نظام بھی انہوں نے ڈیفائن کیا ہے۔ سو ان کو ریوائو رکھنا، ان کو زندہ رکھنا ایک نمبردار کا کام ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بادشاہی نظام میں آپ جو ہے ایک ایڈوکیٹ یا پھر ریپرزنٹیٹیو کے حیثیت سے آپ کام کرتے تھے، تو موجودہ نظام حکومت میں نمبردار کا کیا کردار ہے، وہ کس حیثیت سے کام کر رہا ہے؟ نمبردار، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نمبردار کے موجودہ جو نظام ہے اس میں ڈیول رول ہیں، دو کردار ہیں۔ ایک تو ڈپٹی کلیکٹر کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے اس پرٹیکولر قبیلے میں، کہ وہ جو ڈپٹی کلیکٹر کے آفس میں اگر کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ ڈیسیجن جو ہے لوگوں تک، عوام الناس تک پہنچانا۔ اور دوسری طرف سیم جو عوام الناس کے مسئلے مسائل ہیں وہ ڈپٹی کلیکٹر کے آفس تک پہنچانا، یہ ایک عام نمبردار کا کردار ہوتا ہے۔ چونکہ پھر ہمیں دیکھنا یہ بھی پڑتا ہے کہ روایتی طور پہ جو نمبرداری تھی پرانے دور میں، کیا وہی نمبرداری آج کا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں وہ ریوائو کر پائے گا؟ 2 منٹ کے لیے اگر سوچا جائے تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکسٹی اس لحاظ سے ہے کہ آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم روایات کو ہی اگر ساتھ لے کے جائیں تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں۔ ظاہری بات ہے لیٹسٹ دور کے لیے آپ کو لیٹسٹ نالج کے ساتھ ایک لیٹسٹ نمبردار چاہیے ہوتا ہے، جو اپ ٹو ڈیٹ ہو سوشل ایشوز سے، اور اس کو پتہ ہو کہ جو ایشوز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نمبردار کا میرے خیال میں ایک ڈیول رول ہے، ایک طرف گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، دوسری طرف پھر عوام الناس کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے ٹورڈز گورنمنٹ، یہ کردار۔ چونکہ آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ینگ بھی ہیں، تو وقت کے بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا انوویٹو اسٹیپ اٹھایا ہے اپنے اس عہد میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو 99% تعلیم یافتہ ہے، بالکل، تو اس میں ہمارے پاس ایشوز بھی ہائیبرڈ دور کے ہیں، اور جو ایشوز لیول کے ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس اس لیول کا ٹالرنس بھی ہونا چاہیے، اور اس لیول کا جو ہے نالج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج تک جب میں نے یہ منصب سنبھالا تو مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ مطلب چیزیں بہت کمپلیکس ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ میرے قبیلے کے ینگ نوجوان اور بزرگ میرے ساتھی سارے ہم نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہمیں اگر چلانا ہے قبیلے کو تو بہت اچھے انداز میں ایک پراپر طریقے سے ہم چلائیں گے، جس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں سب سے پہلے، جو برونگ ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے ہم نے وہ ادارہ سٹارٹ کیا، جس کے نیچے مختلف ہم نے سیکشنز بنائے ہیں، جس میں ہیلتھ ویلفیئر ہے، ایجوکیشن ویلفیئر ہے، اسپورٹس ویلفیئر ہے، پھر وہ جو بچے جو اسکول میں ایکسیپشنل ہیں اور اپنا فیس مینیج نہیں کر پاتے ہیں ان کو ہم فیس دے رہے ہیں، اور جو بیمار ہیں جن کے پاس اتنے فائنینشیل بیک اپ، اکنامک بیک اپ نہیں ہے، ان کو ہم فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں۔ تو نمبرداری میں آتے ہی میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ، کیونکہ دیکھیں اگر آپ
سوشل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کسی سے بھی نہ ایکسپیکٹ کریں. اگر سیلف ہیلپ از دا بیسٹ ہیلپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مدد آپ کے تحت جو شروع کریں گے اس میں آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. تو جو چھوٹے سے چھوٹے معاشرے میں کام کرتے ہیں وہ قطرہ قطرہ دریا والی بات ہوتی ہے. اب چھوٹے انیشیشنز لے لیں اس کا پھر اوور آل اس معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں نے جو ادارہ بنایا تھا وہ بہت ہی اچھے انداز میں اور رائٹ ڈائریکشن پہ وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے. اور ہم نے سو فار جو ہمارے کمیونٹی کے کوئی 5-6 پیشنٹس کو ہم نے ویلفیئر کی ہے اور کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں اور مزید اس میں چیزیں بائی دا ٹائم ایڈیشنس ہوتی جائیں گی. ایگزیکٹلی اسی کے ساتھ یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اور چند عرصے قبل ہم نے جو ہے مختلف ذرائعوں سے اور مختلف خبروں میں یہ سنا کہ برونگ قبیلہ جو آپ کا قبیلہ ہے وہ کافی متنازع ہوا تھا جب نمبرداری کا جو منصب دیا جا رہا تھا. تو کس حد تک اس خبر میں صداقت ہے اور اس کا کیا بنا؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے تو اوبیس ہے کہ بہت سارے ہرڈلز اور آبسٹیکلز سامنے آتے ہیں. ہاں ایک چیز یہ ہوا تھا کہ جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں نمبرداری کے وہ میری طرف سے بالکل کمپلیٹ ہو چکے تھے. شاید کچھ لوگوں کا خدشہ یہ تھا کہ نہیں اس میں کوئی الیکشن والا کوئی کنسیپٹ وہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے جی تھرو الیکشنز ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بیٹی کو بھی اس کے کلیمز مل جاتے ہیں. باقی آپ نمبردار کس کو بنائیں گے؟ میرے خیال میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہو, وہ فائنینشلی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو اور معاشرے میں وہ فیمس ہو. فیمس سے مراد وہ معاشرے کے ایشوز کو بہتر طریقے سے جانتا ہو, سمجھتا ہو. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ پورے کیے تھے. بٹ ان کا خدشہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے شاید ان کو سمن نہیں کیا, سمن سے مراد ان کو بلایا نہیں, اور ان کا جو اپلیکیشن ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے اسٹیٹ اوے رد ہوا تھا تو اس پہ وہ کچھ کوشش کر رہے تھے. بٹ الحمدللہ چونکہ یہ تو خیر زندگی کا حصہ ہے کہ کچھ لوگ جب آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ میں بھی جاتے ہیں, اور یہی اچھی بات ہے ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. کمپٹیشن فار دا سیک آف جیلسی نہیں ہونا چاہیے, کمپٹیشن فار دا سیک آف کریکٹیو میجرز, کریکٹیو ایکشنز کے لیے ہونا چاہیے. معاشرے میں ڈیولپمنٹ لانے کے لیے آپ کے اوپر کرٹیکس ہو تو وہ بہت اچھا ہے, ہم سب کے لیے اچھا ہے. سو آئی ڈو اپریشیٹ. پھر وہ چیزیں خود بخود ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور وہ جو کنسیپٹ تھا کہ نہیں الیکشنز پہ ہوگا یا اس پہ ہوگا, خیر گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. الیکشنز پہ اگر ہونا ہے تو یا کیا یہ کوئی ایم کا سیٹ ہے جس کے لیے ہم الیکشنز لڑیں؟ یہ تو ایک ایسا والنٹیئر سروس ہے جس میں آپ کو ایک تنگ کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ تو بالکل ہول اینڈ سول اپنے ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. صحیح. تو سر یہ عہدہ آپ کو وراثت میں ملی تھی؟ ایکچولی ہوتا یہ کہ ایک کیس اسٹڈی آپ کو بتاؤں گا. پشاور میں ایک نمبردار تھا, اس کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے چاروں بچے وہ تھوڑے اسپیشل تھے. وہ تو جس وجہ سے وہاں کے کلیکٹر نے یہ سوچا کہ اب میں نمبرداری کس کو دے دوں. تو جو ان کی بیٹی ہے, یہ بہت ہی فیمس کیس ہے پاکستان کے نمبرداری کے ہسٹری میں. ان کی جو بیٹی تھی, اس نمبردار کی جو بیٹی, اس کو نمبرداری دیا گیا. اور ایک ریزن یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ دیکھیں جو جتنے بھی میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں قبیلے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کا نالج ہو رہا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی گرومنگ اس ماحول میں ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں خود بخود انفارمیشن کے ذریعے سے آپ تک ڈیلیور ہوتی جاتی ہیں. تو دیٹس وائی ظاہری بات ہے پشتنی نمبرداری تھی پہلے. اس دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو میرے اس سٹانس میں نے کوئی کلیم نہیں کیا. ابو نے میرے جو ابا حضور ہیں مرحوم ہو چکے ہیں, تو انہوں نے کوئی 40-45 سال قبیلہ ابروم پہ نمبرداری کی
اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چاروں بچوں میں ان کو شاید یہ لگا کہ میں جو ہوں سب سے کوالیفائڈ بھی ہوں، ایجوکیٹڈ بھی ہوں، اور تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی مجھے ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا، اپنی طرف سے کہا کہ اگر کل کو میں دنیا سے رحلت کرتا ہوں تو میرے بعد جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ موسٹ ریلیونٹ میرا بچہ جو ہے وہ قبیلے کے سامنے مجھے رکھا. پھر قبیلے نے مجھے ایکسیپٹ کیا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اس بات پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر میری نمبرداری مجھ کو ملی. بٹ یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹ ایک نیا یہ سامنے آیا ہے کہ نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے کوئی اس طرح سے کوئی لا سامنے لے کے آئے ہیں کہ وراثتی نہیں ہونا چاہیے، وہ غیر شرعی ہے. تو ظاہری بات اگر ایسا ہے تو وہ ہر ایک نمبردار پہ امپلیمنٹ ہوگا، بالکل. اور وہ سٹارٹ ہوگا اس پرٹیکولر نمبردار سے. جو یہ کیس، میرے کیس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ ایک وکیل ہیں جو خود نمبردار ہے، اور اس نے کلیم کر کے اپنے بھائی سے نمبرداری لی تھی. تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نمبرداری جو ہے وہ غیر شرعی ہے، یعنی ایک لحاظ سے انہیریٹنس والا غیر شرعی ہے. تو میرے لیے یہ بہت ہی مزاحی بات ہے کہ آپ نے خود کلیم کیا ہے. میں تو نامنیٹڈ ہوں ابو سے، ابو نے قبیلے کے سامنے رکھا کہ میرا بیٹا جو ہے آپ کا اچھا لگتا ہے تو دیکھ لیں. تو قبیلے نے مجھے ایکسیپٹ کیا، جبکہ اس کے کیس میں اس نے خود کلیم کیا وکیل نے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے ریسنٹلی کوئی ریزگنیشن بھی دی ہے اس نمبرداری سے. آئی ڈونٹ نو وائی. بٹ یہ ہے کہ نمبرداری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بالکل بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اپنا گھر سے سفر ہوتے ہیں، بزنس سے سفر ہوتے ہیں. پھر میں نے جب ٹھان لیا تھا نمبردار ہونے کا، میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ کہ میں معاشرے میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشنز کروں. جو مین ایم تھا، کچھ نہ کچھ ایسا کروں کہ مطلب مرنے کے بعد نہ ہی میں نے یہ پیسے لے کے جانے ہیں قبر میں، نہ ہی میرے ساتھ یہ دنیاوی عزت میں لے کے جاؤں گا. اس دن ہوگا اللہ اور میرے بیچ میں. تو میں اللہ کو ایٹ لیسٹ ایک یہ کہوں کہ یا اللہ میں نے یہ اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہی میرے ذہن میں تھا جب میں نے یہ نمبرداری کا منصب سنبھالا. بٹ الحمدللہ چونکہ جہاں پہ آپ کا نیت صاف ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں خود بخود اللہ بھی آپ کو مدد دیتا ہے. سو فار میں اور میری کمیٹی جو ہے میں نے بنائی ہے، ہم نے مل کے بڑے اچھے انیشیشنز پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. سر اس کے علاوہ آپ چونکہ نمبردار ہیں اور سوشل ایشوز پہ آپ کی گہری نگاہ ہوتی ہے، تو کریم آباد کی اگر ہم بات کریں تو کریم آباد میں ایک روڈ کا ایشو اس وقت چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. تو اس میں کیا اس وقت پیش رفت ہوئی ہے اور کیا متوقع ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی برننگ ایشو ہے. اس پہ میں لازمی بولنا چاہوں گا اور کھل کے بولنا چاہوں گا. چونکہ دیکھیں کریم آباد ابھی ایک اکنامک ہب بننے جا رہا ہے. اور مطلب آپ کہیں کہ وہ ہب، اکنامک ہب جہاں پہ آپ کا ٹورزم بھی ایسے اتنے لاکھوں میں ٹورزم آ رہے ہیں، اور اکنامک ایک لحاظ سے کہ دنیا میں آپ کا ایریا فیس آف گلگت بلتستان کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ کا بلتیت فورٹ ہے. بالکل. اس فورٹ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اگر ٹورسٹ گلگت بلتستان آتا ہے اور کریم آباد اور بلتیت نہیں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس نے کافی ایریا ادھورا چھوڑا. مطلب کوئی نہ کوئی آ کے لازمی کریم آباد کو ٹچ کر کے چلا جاتا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ میں نے وزٹ کیا حمزہ کا. ناؤ اس روڈ کا کچھ ایشو اس طرح سے ہے کہ اسسمنٹ کی گورنمنٹ نے، ریکمنڈیشن آیا گورنمنٹ سے کہ یہ روڈ جو ہے 33 فٹ بنے. اور 33 فٹ بننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں جو 20,000 کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی ساتھ میں فیسلٹیٹ ہوں گے. اب یہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوٹا کرنے کا کوئی ایک مشن چلنے لگا کہ نہیں اس کو 27 فٹ کیا جائے، پتہ نہیں 28 فٹ کیا جائے. پھر کیونکہ ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ہم مل بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے جو زمین کے ایفیکٹیز ہیں ان کو بھی بلایا، ان سے بھی باتیں ہو گئیں کہ نہیں جی ہاں 33 فٹ پہ ہم ایگری کرتے ہیں. سو گورنمنٹ اس کو 33 فٹ بنا سکتا ہے انیشیلی. پھر گریجولی پتہ نہیں کیا ہوا بیچ میں، پھر ان لوگوں نے کچھ نے انکار کرنا شروع کیا.
تو ہمیں لگا کہ پتہ نہیں کوئی برین اسٹارمنگ کر رہا ہے پیچھے سے کوئی کو جو ہے نا یہ اس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے. اب بلتک اس کا کیا مسئلہ ہے اس روڈ کے حوالے سے؟ اکراس دا روڈ ہمارا قبرستان ہے, اسی روڈ سے گزر کے ہم قبرستان جاتے ہیں, اسی روڈ اکراس دا روڈ ہمارا ہاسپٹل ہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہوتا ہے ہم نے رش کرنا ہوتا ہے اسی ہاسپٹل میں. میرے ساتھ ہی, کیونکہ اسی معاشرے میں میں پلا بڑھا ہوں, تو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا. ہماری یہاں کی ایک خاتون جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی. میں نے اپنے گاڑی میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ گاڑی میں اس کو نیچے لے کے آیا ہاسپٹل کی طرف. تو یو بلیو می اور ناٹ, ہم 1.5 گھنٹہ رکے ہیں اسی راستے پہ. مطلب اگر نیکسٹ 5 اور 10 منٹس میں اگر ہم لیٹ ہو جاتے تو شاید اس کو شوکس آ کے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور ڈاکٹر نے خود کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے, اور کریم آباد سے وہ کیوں لیٹ ہو گئے ہم, بیکاز بالکل ٹریفک جیم تھا. جتنے بھی دیکھیں یہ جتنے بھی افیکٹیز ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم کبھی بھی ان کا نقصان نہیں چاہیں گے. ہمارے پاس ایک ہی روٹ ہے, یہی کریم آباد انٹری کا جو مین کیٹرنگ روٹ اس کو کہا جاتا ہے, اور یہی مین کریم آباد کا روٹ ہے. اب اس کو بھی آپ چھوٹا کر کے اسٹریٹ بنائیں گے تو مجھے بتا دیں کہ 20,000 پاپولیشن کہاں سے چلی. ان کے پاس کوئی ادر دین دس روٹ کوئی آپشن ہے؟ ریسنٹلی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ میرے بھائی ہیں قیمت جان, ان کے گھر میں آگ لگی. ہم نے ریسکیو 1122 کو فون کیا, وہ آ کے 0 پوائنٹ پہ رک گئے. کیا ہوا, آگے ٹریفک جام ہے. ہم رش کیا, ہم نے سرینا ہمارے جو لوکل والنٹیئرز ہیں ساتھ میں مل کے وہاں سے جو فائر ایکسٹنگوشرز کے چھوٹے چھوٹے سلنڈرز لے کے بھاگتے ہوئے پھر اوپر گھر پہنچتے ان کا گھر ڈیر ہو گیا تھا. مطلب یہ واقعات جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو آبویس ہے کہ ہم یہ فیل ہوتا ہے. فورٹ چوک ٹو یونیورسٹی روڈ تک روڈ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے رہتا ہے, اور اس میں بھی اسی جو 33 فٹ والا جو 0.2 فورٹ چوک ہے اس میں 70% کام آپ کا ہو چکا ہے. وائڈننگ کا پروسیس ہو گیا ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی ہائیپ سے کوئی اس طرح سے کوئی انہوں نے وربل جو ہے آرڈرز کیے ہیں کہ بھائی روڈ جیسا ہے آپ ویسا چھوڑیں اور اس کو اوپر سٹون پیچنگ کریں. تو ہمیں حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے 70% کام کیا, پھر جو ریسٹ آف 30% پہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ 33 فٹ روڈ 0.2 فٹ چوک تک کمپلیٹ ہو, اس کو اوپر کوئی ماربل بھی لگائیں تو ہم خوش ہیں, سٹون پیچنگ لگائیں اچھی بات ہے, اگر لکڑی کا بنتا تو اور بھی اچھا ہے, ہم یہی چاہتے ہیں. لیکن یہ روڈ کو وائڈ ہونے سے 20,000 کی پاپولیشن جو ہے فیسلٹیٹ ہو جائے گی. یہ ایک ہمارا مین پرپز ہے, چونکہ اب کنسرنز بھی ہے اسی روڈ پہ. ہمارے اسکول کی بچے اسی روڈ سے گزر کے اپنے یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی مین ٹرانسپورٹیشن ہے ریسکیو 1122 کے سروسز یہ سارے اسی راستے سے آتے ہیں. اگر ہم اس کو چھوٹا کریں اور کوئی الٹرنیٹ روٹ کا سوچیں تو میرا خیال میں مطلب یہاں پہ ایون کرائم سینز میں آپ ذرا دیکھیں, ٹریفک جام ہے اور اوپر اللہ نہ کرے کہ کریم آباد میں کوئی کرائم سین ہوتا ہے, پولیس نہیں پہنچ رہے ہو, کتنا مطلب سوچنے والی بات ہے. ایگزیکٹلی پولیس کی گاڑی اگر یہ اپنا 0 پوائنٹ پہ وہاں پہ رک جائے کہ آگے ٹریفک جام ہے اور یہاں پہ کوئی کرائم سین ہو کریم آباد میں, مطلب ان ڈائریکشن سے بھی ہمارے ہائیپس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا. ہاں پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں, آپ ڈائریکٹ جا کے اسٹیک ہولڈر سے پوچھیں کہ کیا ان کی یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھیں, وہ کہیں کہ ضرورت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہاں پہ مطلب وداؤٹ کنسلٹیشن ود دا لوکل کمیونٹیز روڈ کو چھوٹا کرنا یہ میرے خیال میں کوئی لاجیکل چیز نہیں. اچھا, اگر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو کوئی آئندہ کا کوئی لاہ عمل آپ کے ذہن میں ہو؟ آئی گیس ایون کرائی ہوگا, بیکاز لوگ نکلیں گے باہر, کیونکہ واحد ان کا ایک شارک ہے, مین روٹ ہے جہاں سے یہ تمام سروسز آتے ہیں. تو آبویس ہے کہ لوگ شاید باہر نکلیں, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے پہلے سے آگاہ کرنا حکام والا کو کہ اگر یہ روڈ پھر چھوٹا ہوتا ہے تو آبویس ہے کہ لوگ جو ہیں ہرٹ ہوں گے, نہ ان سے کسی نے کنسلٹیشن نہ کسی نے پوچھا ہے. تو باقی اوپر سے اگر یہ چھوٹا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید لوگ ایون کرائی کریں گے. صحیح. سر میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے, نمبرداری سے سیاست میں آنے کا کوئی کتنا % چانسز ہیں سر؟ ویل میں بلیو می
سیاسی ذہن نہیں رکھتا. ہاں ضرور یہ کہ معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ویدر اس کے لیے مجھے کس حد تک جانا پڑے. ذہن میں کوئی سیاسی کیریئر کا میں نے نہیں سوچا سو فار. مطلب میں اس طرح سے الیکشنز لڑوں گا یا اس طرح سے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مجھے کریم آباد ہنزا کے لیے کسی جس قسم کا بھی لیڈر ہو اس کے پاس جانا پڑے میں جاؤں گا, اور اس میں کوئی مطلب وہ والی دورائی والی بات. کیونکہ نمبرداری بھی ایک قسم کی ایک لیڈنگ اس کا رول ہوتا ہے, ایک لیڈر کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. تو آگے جا کے کوئی ایسی پاسبلٹی ڈیموکریسی میں آپ نمبردار یہاں سے اگر میں کسی پرپز کے لیے آتا تو شاید میں نمبردار نہیں بنتا. اگر میں کوئی بیہائنڈ دا سین یا بیک میں کوئی ایسا کوئی پرپز بہتر, یہ میرے لیے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ میں پہلے سے کوئی پارٹی جوائن کرتا اور وہیں سے میں اپنا پولیٹیکل کیریئر سٹارٹ کرتا. میرے خیال میں میرے ذہن میں شاید کوئی پولیٹیکل کیریئر کا سوچ نہیں ہے. آئی نیور تھاٹ آف اٹ. آئی مین میں نے بس ایک کنٹریبیوشن کرنی ہے اپنے کور کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے, اور وہ پازیٹیو ہو. اللہ کرے کہ مجھے اللہ وہ ہمت و طاقت دے کہ میں وہی پازیٹیو کنٹریبیوشن کروں. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے ایکسپرٹیز اور اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے معاشرے کو اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.